नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना पारा नंबर 1 मुकम्मल करने जा रहे हैं तर्जुमा तफसीर के साथ इंशाअल्लाह। आज आखिरी इसका रुकू हम तर्जुमा तफसीर के साथ बयान करेंगे। रुकू नंबर 16 आयत नंबर 130 से 141 तक की तर्जुमा और तफसीर। चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा। और इब्राहिम के दीन से वही मुंह फेरेगा जिसने खुद को अहमक बना रखा हो, बेवकूफ़ बना रखा हो। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और अलबत्ता तहकीक चुन लिया हमने उसको दुनिया में। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक आखिरत में हमारा खास कुर्ब पाने वालों में से है या नेकूकारों में से है। और कौन रूगर्दानी कर सकता है इब्राहिम की मिल्लत या दीन से, सिवाय उस शख्स के जिसके नफ्स ने उसे पागल बेवकूफ़ बना रखा हो। और बेशक इब्राहिम तो वो था जिसे हमने इस दुनिया में भी चुन लिया था, और इब्राहिम ज़रूर आखिरत में हमारे नेकूकार बंदों में शामिल होगा। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसके लिए उसके रब ने फर्माबरदार हो जा। क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा मैं फर्माबरदार हो गया तमाम जहानों के रब के लिए। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, और याद करो जब भी उसके रब ने उससे कहा कि ए इब्राहिम फर्माबरदार हो जाओ, तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मैं फर्माबरदार हो गया अपने रब के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। यहाँ पर ये देखें कि अल्लाह ने जैसे ही हुक्म दिया फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फर्माबरदारी की। ये नहीं कहा कि ए अल्लाह थोड़ा टाइम दे दे या थोड़ी ताखीर के बाद मैं तेरा हुक्म मान लूँगा। जैसे ही अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठकर ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह ये कोई ख्वाब है या कोई और इरादा है, नहीं, बल्कि सीधा बेटे को बुलाया। वो बेटा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 87 साल बाद मिला, बेटे को बुलाकर कहा कि मैंने ये ख्वाब में देखा कि तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। बेटा भी वैसा ही कहता कि ठीक है आप कर गुजरें। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लिटाया, छुरी हाथ में पकड़ी, फेरने लगे, तो अल्लाह की तरफ से मोजज़ा जाहिर हुआ, तो इस्माईल की जगह मेंढा आ गया। और अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। ये सबसे बड़ी आजमाइश थी उन पर। मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर कोई आए बाएं शाए नहीं की, फौरन फर्माबरदारी करते थे। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों से वसीयत की, या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या है मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने यह दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इस आयत में यहूदियों को कहा जा रहा है कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब था। उनके 12 बेटे वहां बैठे थे, वो उनको नसीहत कर रहे थे
اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، جو کہ اکیلا معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ اس آیت کی تفصیل پچھلی آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جماعت ہے تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت وَلَکُم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے نیک اعمال کمائے وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے نیک اعمال کیے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ابراہیمی نسبت کام آئے گی، اور نصرانی بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑی پاکیزہ امت تھی جو گزر چکی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے کر دیا اس کو اس کا نسب بھی آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ مزید آگے اور احادیث بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے چچا عباس اور اپنی پھپھی صفیہ کو فرمایا کہ تم نے میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لو، اگر اللہ کے حضور پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں کہ تمہیں ان کے اچھے اعمال کا فائدہ نہیں ہونا، یہ انہی کو ہونا ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کو ان کے یہ اچھے اعمال کا ذکر ہے، برے اعمال کا نہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ اور ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیمی کا دین اختیار کرتے ہیں جو کہ یکسو ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام تم کہو کہ بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے، پیروی کرو اپنے باپ کے دین کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، تم کہو ہم اللہ اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لائے اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون،
ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے اور ہم اللہ کے حضور فرما بردار ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمانیات کون کون سی ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا یعنی قرآن، اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر، اور جو اسحاق علیہ السلام پر، اور جو یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی یعنی انجیل، اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا تھا، سارے پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لانے پر کسی پیغمبر پر کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ رسولوں میں فرق کرنا یہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ رسولوں پر میں ایمان لانے پر آپ نے فرق نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک پیغمبر پر دوسرے پیغمبر کو ترجیح دینا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دوسرے پیغمبر کی تنسیخ نہ کی جائے، تو یہ درست ہے قرآن کی روح سے کہ یہ رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہم آگے چل کر پارہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں گے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں پھر اللہ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئے اس طریقے پر جس پر تم مسلمانوں جو تمہارے پیغمبر ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن وہ کہاں سے ایمان لائیں گے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ اگر یہ منہ پھیر لیں تو یہ جان لو کہ وہ شکی ہو چکے ہیں اور مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر ایسوں کے لیے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا زیادہ اچھا ہے رنگ اللہ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون سا اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ عیسائی اپنے ہونے والے بچے کو، اور جو بھی عیسائی مذہب اختیار کرے، اسے زردہ رنگ میں ڈبکی لگواتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا ایک رنگ ہے اور تمہارا کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر اللہ کا رنگ ہے جو ایمان میں خالص ہے، اس کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی جس بارش میں معطر ہو جاتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید اور اخلاص کا رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم فرماؤ کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی تم ان کو کہو، یہود و نصارہ کو، کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو،
حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی اور نصرانی بھی، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ یہ ہم پیچھے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور نمبر 3، اپنے دین کو خالص کرنا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ اے نبی، ان سے فرماؤ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہاں پر وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو موت کے وقت جو نصیحت کر کے گئے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا کہ کیا وہ تمہیں یہودی نصارہ ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے؟ وہ تو مسلم ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ ہم پہلے اس آیت کی تفسیر 134 آیت میں پڑھ چکے ہیں، سیم وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا یہ پارہ نمبر 1 مکمل ہوا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کل سے ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے سایہ سے، پارہ نمبر 2 سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔